हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महकता इश्क सीरीज़ की किस्त नंबर 7। तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो कर्टसी कनवा गाजी। किस्त शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाइए ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस सबसे पहले फ्री में आपको देखने और सुनने को मिले। अगर आपको वॉल्यूम पसंद नहीं है तो आप म्यूट दबा सकते हैं। वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए राइट हैंड साइड पे सेटिंग का बटन दबा के अपने हिसाब से स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें जनाब, आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराते, शुरू करते हैं महकता इश्क सीरीज़ किस्त नंबर 7 सीमा शाहिद। चैरिटी गेम, पुरतकल्लुफ़ डिनर, म्यूज़िक, डांस, ये सब उम्रा और उर्सा के तौर तरीके थे। दुनिया भर में बड़े बड़े पैमाने पर ये इवेंट्स मुनक्कद करवाए जाते हैं जहाँ शहर की क्रीम जमा होती है और दिल खोलकर डोनेशन दिए जाते हैं जो गरीब अफराद, यतीम खानों या हॉस्पिटल को दे दिए जाते हैं। मिन्सा ने इन पार्टीज़ के बारे में पढ़ा ज़रूर था लेकिन कभी शिरकत नहीं की थी और अब वो अपने लिए ड्रेस मुंतखब करने में उलझी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके हुलिये की वजह से अलीना खाला को बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े। सोच समझकर उसने कास्ती रंग का वेलवेट का सेल्फ वर्क वाला कुर्ता पजामा सूट निकाला जो मौसम के लिहाज से भी मुनासिब था और साथ साथ उसके पाकिस्तानी कल्चर की भी नुमाइंदगी कर रहा था। लिबास तब्दील करके उसने अपने लंबे बालों की ढीली सी चोटी बनाई, कानों में वाइट गोल्ड की झुमकियां पहनकर उसने नाकदाना अंदाज में अपना जायज़ा लिया। शुक्र है उसकी अम्मी ने ज़बरदस्ती उसके सूटकेस में पार्टी वेयर ड्रेसेस, ज्वेलरी वगैरह रख दी थी। चेहरे पर हल्की सी बेस लगाकर उसने आंखों में काजल डाला और हल्का सा लिप ग्लॉस लगाकर वो पैरों में नाजुक सी 2 पट्टी की सैंडल पहनते पहनते रुकी। तुम्हें बेहतर शूज़ पहनने चाहिए थे, इतना शूज़ सेंस तो होना चाहिए। उसके कानों में सर्रार की आवाज़ उभरी। उसने सख्ती से लब भींचते हुए वो सैंडल एक तरफ रखे और दूसरे जूते देखने लगी। पर अफसोस, उसके पास उसके ही शौक की वजह से सारी हाई हील सैंडल्स मौजूद थीं। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने एक मुनासिब हील वाली कोल्हापुरी सैंडल मुंतखब की और तैयार होकर दुपट्टा शानों पर अच्छी तरह से फैलाकर पिन अप करने के बाद वो नीचे उतर आई। मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। उसके कदमों की आहट सुनकर अलीना पलटी। वाह, चूड़ीदार पजामे पर 32 कलियों का कुर्ता, उस पर लंबी घनी चोटी, वो मशरकी शहजादी लग रही थी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अलीना ने बेसाख्ता तारीफ की तो खिफ़्फ़त से मिन्सा के गाल सुर्ख हो गए। वैसे तो उधर सारे गोरे गोरियां होंगे, आधे नंगे पुटंगे कपड़ों में, इन सब में तुम बिल्कुल अलग मशरकी प्रिंसेस लगोगी, वो खुश दिली से बोली। खाला आप भी ना, वो अपनी तारीफ पर जुज़बुज़ हुई। अरे हाँ, याद आया, फरीना और अरहम तुम्हें लेने निकल गए हैं, बस पहुँचने ही वाले होंगे। वो बोलती हुई उठी और सेंटर टेबल पर रखा गिवांची का नाजुक सा पर्स उठाया। ये पर्स रखो, इसमें 3000 स्टर्लिंग पाउंड और सेलफोन है। उन्होंने पर्स उसकी सिमत बढ़ाया। खाला, मुझे पर्स रखने की आदत नहीं है और ये इतने पैसे, इनका मैं क्या करूँगी? और ये फ़ोन क्यों? मेरे पास अपना सेल है। वो परेशान हुई। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे जैसी इतनी स्मार्ट अक्लमंद खाला की भांजी इतनी डफर कैसे हो सकती है। अलीना ने उसे घूरा। तुम्हारा पाकिस्तान का चाइना फ़ोन इधर नहीं चलेगा और अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे स्टूपिड व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करके सूखती रहूँगी क्या? अलीना ने उसे आड़े हाथों लिया। इतनी फ़िक्र है तो साथ चलिए, मिन्सा ने जल कर कहा। यह आईफोन तुम्हारे खालू अपने जाने से पहले तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए थे और बेवकूफ़ लड़की, पैसे इसलिए दे रही हूँ कि वो चैरिटी डिनर है। अगर कुछ खाओ पियो तो दिल खोल कर पेमेंट करना और हाँ, वक्फे वक्फे से फ़ोन करके अपनी खैरियत बताती रहना। उन्होंने आखिर में ताकीद की। जी खाला, उसने इस बात में सर हिलाया। और सुनो, वो उसके नज़दीक आई। ज़रार के आसपास रहना, अच्छा लड़का है।
وہ سرگوشی میں اسے ہدایت دے رہی تھیں جب اطلاعی گھنٹی بجی۔ لو، ابھی تو کام کی بات شروع کی تھی اور یہ لوگ آ گئے۔ وہ بدمزہ ہوتی منسا کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے مین ڈور تک آئیں، جہاں پرجوش سی فرینہ اور سنجیدہ سا ارحم کھڑا تھا۔ ان دونوں نے علینا خالہ سے تھوڑی سی بات چیت کرنے کے بعد جانے کی اجازت مانگی اور منسا کو ساتھ لیے روانہ ہو گئے۔ سارے راستے فرینہ اس سے ہنستی مسکراتی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد شہر سے تھوڑی دور ایک بڑے سے ہال میں چیریٹی گیم پلس ڈنر ارینج کیا گیا تھا۔ وہ لوگ ادھر پہنچ چکے تھے۔ منسا ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ ریڈ کارپٹ پر چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ آہستگی سے فرینہ اور ارحم احراز کے ساتھ کارپٹ پر چلتی ہوئی اندر بڑھی۔ اس کا سنجیدہ انداز، معصوم پرکشش چہرہ اور لباس وہ کئی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ فینسی لائٹس اور ٹیولپ کے پھولوں سے سجا یہ وسیع و عریض اوپن ہال اس وقت رنگ برنگے ملبوسات میں ملبوس خوبصورت لڑکیوں اور ڈنر ڈریس میں ملبوس مردوں سے بھرا پڑا تھا۔ چاروں طرف پھولوں کے ساتھ ساتھ قیمتی پرفیومز کی مہک تھی۔ باوردی ویٹرز ہاتھ میں ڈرنکس کی ٹرے لیے مہمانوں کو سرو کر رہے تھے۔ فرینہ تو آتے ساتھ ہی لوگوں سے ملنا ملانا شروع کر چکی تھی۔ ارحم اور احراز کچھ دیر اس کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے رہے، پھر ایکسکیوز کر کے باہر پولو میچ میں حصہ لینے چلے گئے۔ وہ خاموشی سے پورے ماحول کا جائزہ لیتی ہوئی ایک کونے والی ٹیبل منتخب کر کے بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں منسا، آپ بور تو نہیں ہو رہی؟ فرینہ کی آواز سن کر وہ سیدھی ہوئی، جو شاید اسے ہی دیکھنے آئی تھی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ ڈریس آپ پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ فرینہ نے ستائشی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ چلیں اٹھیں، میں آپ کو اپنی فرینڈ سے ملواتی ہوں۔ وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی تھی کہ اسے آداب میزبانی بھی نبھانے تھے۔ نہیں فرینہ، اٹس اوکے، آپ اپنے مہمانوں کو دیکھیں، میں ادھر ٹھیک ہوں۔ وہ بڑے سبھاؤ سے انکار کر گئی۔ اچھا، میں بس 15-20 منٹ میں سب سے مل کر آتی ہوں، پھر مل کر ڈنر کریں گے۔ وہ خوش دلی سے کہہ کر دوبارہ جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی۔ ہیلو پریٹی گرل، ایک دراز قد سرمئی آنکھوں میں دوستانہ چمک لیے گڈ لکنگ آدمی اس کی میز کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی لیمونیڈ کا گلاس ہاتھ میں لیے احراز تھا۔ منسا آپی، ان سے ملیے اینڈریو پال، گلاسکو کے مشہور جیولری ڈیزائنر اور ازلا کے بھائی۔ احراز ان دونوں کا تعارف کرواتے ہوئے پاس سے گزرتے ویٹر کو منسا کے لیے جوس کا آرڈر کر کے وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اینڈریو بھی منسا کی طرف دوستانہ انداز میں دیکھتا ہوا ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ خاصا ویل مینرڈ آدمی تھا۔ منسا جو تھوڑا بہت گھبرا رہی تھی، اینڈریو اور احراز کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے تھوڑا سا پرسکون ہوئی تھی۔ آؤ تمہیں اپنی سسٹر سے ملواتا ہوں۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد اینڈریو نے سامنے سے آتی ہوئی ازلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آتشی رنگ کی ایوننگ میکسی میں ملبوس، اپنے ایش بلانڈ شولڈر کٹ بالوں کو کھولے، سر پر ترچھا سا سٹائلش سا کیپ پہنے وہ کول اور ایلیگنٹ لڑکی ازلا پال تھی۔ تو تم ہو وہ خالہ کی بھانجی جس کے بارے میں سن رہی تھی؟ تم ہی ہو نا؟ ازلا کے چہرے پر سوال کرتے ہوئے مسکراہٹ تھی، مگر اس کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ اور آپ ایک ٹارٹن شاپ کی اونر ہیں گلاسکو میں؟ منسا مسکرائی۔ بڑی مشکل سے اس نے شاپ کیپر کہنے سے خود کو روکا تھا، مگر ازلا کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی۔ تمہیں ہمارا ایڈنبرا کیسا لگا؟ مجھے یقین ہے اتنی خوبصورتی، جدیدیت تمہارے پاکستان میں تو دور دور تک کہیں نہیں ہوگی۔ ازلا، اینڈریو نے اسے ٹوکا۔ پاکستان بہت پیارا اور خوبصورت ملک ہے۔ آپ کا ایڈنبرا بھی بہت اچھا ہے، لیکن سوری ٹو سے مجھے اس میں کوئی خاص کشش نظر نہیں آتی۔ نہ یہاں کی مٹی میں خوشبو ہے اور نہ ہی یہاں اپنے پن کی مہک۔ منسا نے سبھاؤ سے جواب دیا۔ اسی اسنا میں زرار ہمدانی فرینہ کے ساتھ ان کے گروپ کو جوائن کر چکا تھا۔ ہلکے کاسنی رنگ کی شرٹ پر سیاہ بوٹائی لگائے، ویلویٹ کی سیاہ جیکٹ پہنے، ایک ہاتھ میں سمارٹ واچ پہنے، اپنے سیاہ چمکیلے بالوں کو جل سے سلیقے سے سیٹ کیے، ہلکا سا گھنا شیو لیے، اس پورے ہال روم کا سب سے شاندار مرد زرار ہمدانی۔
زرار کو دیکھتے ہی ازلا نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ زرار کو دیکھتے ہی ازلا نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے منسا کو کہہ رہی ہو کہ دور رہو، ڈنر کا وقت ہو گیا ہے۔ بزر بجنے پر اینڈریو نے سب کو مخاطب کیا، لیٹس گو، ڈائننگ ہال میں چلتے ہیں۔ ازلا زرار کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالے اس کی ہمراہی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ فرینا نے ارہم کو پکڑا اور منسا، احراز اور اینڈریو ان کے پیچھے ترتیب سے اندر چلے آئے۔ وہاں ایک بڑی میز لارڈ ہمدانی کے نام پر ریزرو تھی۔ زرار ہمدانی کے برابر میں ازلا بیٹھی تھی، پھر ترتیب سے ارہم، فرینا، احراز، اینڈریو اور منسا بیٹھے تھے۔ وہ اینڈریو کے برابر میں بیٹھی تھی مگر اس کے عین سامنے زرار ہمدانی تھا۔ ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ وہ سب باتیں کرتے ہوئے کھانے پینے میں مگن تھے جب ازلا نے منسا کو مخاطب کیا، تم یہاں کتنے عرصے کے لیے آئی ہو؟ مطلب کب تک اسٹے کا ارادہ ہے؟ ازلا کے سوال پر منسا نے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر عجیب سی رقابت کا احساس تھا۔ پتہ نہیں، لیکن جلد واپس چلی جاؤں گی، وہ سکون سے بولی۔ امید کرتا ہوں تم مزید کچھ دن اور ادھر اسٹے کرو، اینڈریو نے ازلا کو گھورتے ہوئے منسا سے کہا۔ کیا تم میرے ساتھ ایڈنبرا اور گلاس کو گھومنا چاہو گی؟ اینڈریو نے اسے آفر کی، جسے سن کر اسٹیک کاٹتے ہوئے زرار کا ہاتھ تھما تھا۔ میرے خیال سے یہ محترمہ بھول گئی ہیں یا شاید الینا آنٹی نے انہیں بتایا نہیں کہ میں آج کل مینشن میں لائبریری کو رینوویٹ کروا رہا ہوں۔ وہاں موجود ہسٹوریکل ریکارڈ اور نوادرات کی دیکھ بھال اور لسٹ بنانے کے لیے مجھے ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے جسے ہسٹری سے شغف ہو، تو یہ محترمہ مجھے ہیلپ کریں گی۔ وہ چیلنجنگ انداز میں سامنے بیٹھی منسا کو، جس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، دیکھتے ہوئے بولا، آخر یہ کھڑوس انسان چاہتا کیا تھا؟ وہ اس کی بہن فرینا کا جھکاؤ بھی ازلا کی سمت دیکھ چکی تھی۔ فرینا کبھی بھی ازلا اور اپنے بھائی کے بیچ کسی دوسری لڑکی کو آنے نہیں دے گی۔ ازلا اسے لے کر کتنی پازیٹیو تھی یہ بھی جان چکی تھی۔ اس نے ازلا کی آنکھوں میں جیلسی نوٹ کی تھی، تو زرار ہمدانی کے ساتھ وہ ایک لمحہ نہیں گزار سکتی تھی۔ کام کرنا تو ناممکن تھا۔ اس نے انکار کرنے کے لیے اپنی پلکیں اٹھا کر زرار کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں واضح ڈیئر تھی، کھلا چیلنج تھا۔ زرار، تم ایک سے ایک ماہر انٹیریئر ہائر کر سکتے ہو تو؟ ازلا نے ٹوکنے کی کوشش کی مگر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرا گیا۔ کھانے کے بعد وہ سب باہر آ گئے تھے۔ خنکی بڑھ رہی تھی۔ سب باتوں میں مگن تھے جب زرار اس کے سامنے آیا۔ تو خالہ کی بھانجی، کیا تم میرا چیلنج ایکسیپٹ کرتی ہو؟ وہ سکون سے اپنے مضبوط ورزشی بازوؤں کو سینے پر باندھے اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں یہاں کوئی جاب کرنے نہیں آئی ہوں، اور ویسے بھی کچھ دن بعد میری واپسی کی فلائٹ ہے۔ وہ ارادہ کر چکی تھی کہ گھر جا کر سب سے پہلے اپنا واپسی کا ٹکٹ بک کروانا تھا۔ کیوں؟ ڈرتی ہو کہ کہیں میرے ساتھ وقت گزارنے سے تم میرے عشق میں مبتلا ہو جاؤ گی؟ زرار کا لہجہ بہت ہی چیلنجنگ تھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہیں، منسا نے دانت پیسے۔ ہمت ہے تو میری یہ خوش فہمی دور کر دو، ورنہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم مجھ سے کیوں گھبرا رہی ہو کہ کہیں تمہارا مجھ سے محبت کا راز افشا نہ ہو جائے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آل رائٹ، لیکن مجھے جاب کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور نہ ہی میں پاکستانی ہسٹری کے سوا کچھ جانتی ہوں، تو کیا آپ ایک ایسی امپلائی رکھنا چاہیں گے جسے کچھ نہ آتا ہو؟ منسا نے سوال کیا۔ آئی ول ٹیک یو گرل جسٹ دا وے یو آر، بی پریپیئرڈ، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا پیچھے ہٹا۔ رات بڑھ رہی تھی اور اب پارٹی میں ڈانس اور پینا پلانا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اس سب سے بہت اکتا چکی تھی۔ ایک کونے پر آ کر اس نے اپنا پرس کھول کر اس میں رکھا فون نکالا جس میں خالہ نے اپنا نمبر سیو کیا ہوا تھا۔ خالہ، بہت رات ہو گئی ہے، پلیز مجھے پک کر لیں۔ الینا کے فون اٹھاتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ کیوں؟ زرار، ارہم وغیرہ کدھر ہیں؟ الینا خالہ نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، مگر یہاں کا ماحول میری جیسی لڑکی کے لیے مناسب نہیں۔ آپ کچھ کریں ورنہ
وہ بات کر رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اچک کر اس کا فون پکڑ لیا۔ مامی آپ پریشان مت ہو، میں اسے ڈراپ کر دیتا ہوں، زرار نے سنجیدگی سے کہہ کر فون بند کر کے ساکت کھڑی علینا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر فون رکھا۔ لیٹس گو۔ وہ اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر آگے بڑھا۔ منسا ابھی تک اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹا اور واپس آ کر اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں مضبوطی سے جکڑ کر اسے ساتھ لیے پارکنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ باہر آتے ہی ٹھنڈا سرد ہوا کا جھونکا منسا کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ بیٹھو، اس نے فرنٹ ڈور کھول کر منسا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنا دوپٹہ سختی سے تھامتی ہوئی اپنا پرس سنبھال کر بالکل دروازے سے جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد زرار نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور خود بھی گھوم کر آ کر ڈرائیونگ سیٹ کے پاس آیا، اپنا کوٹ اتار کر پچھلی سیٹ پر ڈال کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور آہستہ نے فولڈ کرتا ہوا بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے ایک نظر منسا پر ڈالی جسے یقیناً سردی لگ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے گاڑی کا ہیٹر آن کیا اور سکون سے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ تم خود کو بہت اعلیٰ و عرفہ سمجھتی ہو؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد زرار نے تیکھے لہجے میں اسے مخاطب کیا جو دروازے سے چپکی شیشے سے باہر دیکھے جا رہی تھی، یعنی صاف الفاظ میں اسے اگنور کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ تم نے مامی سے کہا کہ ہمارا ماحول خراب ہے، کیوں؟ کس بیس پر تم نے اتنی بڑی بات کہی؟ وہ غرایا۔ میں کوئی بہت پکی مسلمان نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ ڈانس، شراب، اس سب کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اور جس طرح وہاں، وہ کہتے کہتے رک گئی کہ جس طرح وہاں مرد اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس کے حسن کو اپنی آنکھوں سے سراہ رہے تھے، وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ کیا کسی نے تمہیں شراب یا ڈانس آفر کیا؟ لسن خالہ کی بھانجی، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے طور طریقے اپنانے پڑتے ہیں، اور اگر تم ڈانس کر بھی لیتی تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی۔ ویسے لگتا ہے تمہیں اپنے حسن پر کچھ زیادہ ہی ناز ہے، اس نے طنز کیا۔ میں کیوں کسی غیر کو خود کو چھونے دوں؟ وہ منہ پھیر گئی۔ تو پھر کسے چھونے دو گی؟ زرار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جس کا چہرہ اس کی بے باک بات سن کر غصے اور شرم و حیا سے سرخ پڑ گیا تھا۔ جواب دو، کسے اپنے نزدیک آنے دو گی؟ زرار نے اپنا سوال دہرایا۔ مجھے صرف وہ چھو سکتا ہے جو میرا محرم ہو، منسا بمشکل بول کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر گئی تھی۔ گاڑی تیزی سے اونچی نیچی بل کھاتی پہاڑی راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ اسکاٹ لینڈ کا موسم کب رنگ بدلے پتہ نہیں چلتا۔ موٹی موٹی بارش کی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھیں جو دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش کا رخ اختیار کر گئی تھی۔ آسمان پر بجلی زور شور سے کڑک رہی تھی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کا شور بڑھنے لگا تھا۔ اتنا خطرناک موسم دیکھ کر منسا کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے دھک دھک دل پر قابو پاتے ہوئے کنکھیوں سے زرار ہمدانی کی سمت دیکھا جو سینے فولڈ کیے ایسے سکون سے گاڑی چلا رہا تھا کہ جیسے اسے اس موسم سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تو جناب، کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ بس اب جلدی سے لائک کا بٹن دبائیے اور اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ آپ کے کمنٹس، آپ کے لائک ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور ہمیں مزید ایسا لکھنے پہ اچھا کہ جس سے آپ کو انٹرٹینمنٹ ملے مجبور کرتے ہیں۔ آپ کے آرا کا انتظار رہے گا۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، سلامت رہیے، اچھا پڑھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ٹیک کیئر۔